बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा कौमी सलामती के इदारों पर बहुतान तराशी से क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या आलमी जरीदों को खतूत का मकसद कौमी इदारों के सरबराहान को दबाव में लाकर सियासी फवायद हासिल करना है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस्लामाबाद के ट्रैफिक मसाइल को खुश असलूबी के साथ बेहतर अंदाज में हल किया जा सकता है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे इसराइल के हाथों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बेबस हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में वापसी चाहती है, मुबैना तौर पर अपने छीने हुए मैंडेट की भी वापसी चाहती है। बरसर इक़्तिदार सियासी जमातों से मुज़ाकरात को अपनी तौहीन गर्दाना जाता है। तहरीक इंसाफ की दूसरे दर्जे की क़यादत DGISI और आर्मी चीफ से मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद है। तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर डायलॉग के लिए पैगाम का इंतजार कर रहे हैं। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है कि 18 माह से कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं और इसी मकसद के लिए अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। बानी रहनुमा तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात को चोरी शुदा मैंडेट की वापसी और बेगुनाह कैदियों की रिहाई के साथ भी मुंसलिक करते हैं। मौजूदा बयानात से एक रोज़ कबल बानी रहनुमा का एक ख़त भी बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ में छपा, जिसमें बानी चेयरमैन की तरफ से एक बार फिर बगैर सबूत के बहुतान तराशी का सिलसिला जारी रखते हुए कौमी इदारों की क़यादत को निशाना बनाया गया। दी टेलीग्राफ को लिखे गए ख़त में बानी चेयरमैन ने संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ हर मुमकिन कोशिश कर चुकी है, बस अब मुझे कत्ल करवाना ही रह गया है। मैं खुलेआम कह चुका हूं कि अगर मुझे या मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर होंगे, लेकिन मैं डरता नहीं हूं क्योंकि मेरा ईमान मजबूत है। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। तहरीक इंसाफ की दूसरे दर्जे की क़यादत अपने मौक़िफ़ में वाज़े नजर आती है और वो मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहती है, मगर बानी तहरीक इंसाफ के बयानात में क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। बानी तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार हैं या इल्ज़ामात और बहुतान तराशियों की वजह कोई और है। दी टेलीग्राफ को खत से कबल बानी तहरीक इंसाफ, दी इकोनॉमिस्ट और IMF को भी एक खत लिख चुके हैं, जिसका वाहिद मकसद कौमी सलामती को ठेस पहुंचाना था। ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ की बानी रहनुमा पहली मरतबा कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। इससे कबल भी सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान पर कत्ल की साजिश के इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे और जब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए तो उनके पास अपने आयद किए गए इल्ज़ामात के शवाहिद मौजूद नहीं थे। 35 पंक्चर की दास्तान भी हमारे सामने है। वक्त की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के सियासी कायदीन मिल बैठें। सियासी मसाइल का हल बैठ कर मुमकिन हो सकेगा। कौमी सलामती के इदारान तराशी से ना पाकिस्तान का सियासी अमल आगे बढ़ सकेगा और ना ही इदारों की भलाई होगी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि बानी तहरीक इंसाफ, IMF, दी इकोनॉमिस्ट और अब दी टेलीग्राफ को खत से क्या हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान में मुस्बत सियासी मुज़ाकरात का अमल क्या वाकई शुरू हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं इसी तमाम सब्जेक्ट पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में पार्लिमानी लीडर, सीनियर रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब। बहुत शुक्रिया ओन अब्बास साहब, प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। मुबारक हो आपको सेनेट में पार्लिमानी लीडर मुंतखब होने की भी। और सवाल का आगाज़, गुफ्तगू का आगाज़ मैं यहीं से करूँगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त आखिर चाहती क्या है? ये जो कन्फ्यूजन है ना, आज मैं चाहती हूँ आप इसको एक्सप्लेन करें। कोई आता है कहता है कि हम तो बात ही नहीं करेंगे, इनसे बात हो ही नहीं सकती, ये रिजेक्टेड हैं। कोई कहता है कि नहीं, सियासतदानों की बात सियासतदानों से होनी चाहिए। मिसाल दे देती हूँ, मरवत साहब ने ये बात की है। एक आदमी आता है, वो कहता है हम DGISI से बात करेंगे, आर्मी चीफ से बात करेंगे। एक कहता है कि नहीं, हम सड़कों पे आएंगे, तहरीक चलाएंगे, हुकूमत को घर भेज के दम लेंगे। आखिर चाहते क्या हैं आप लोग? बीबी थोड़ा सा ना मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आज ये बिल्कुल आज ये कंफ्यूजन दूर कर ही दें। पहला तो ये है कि हमारे किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना हमने किसी जगह ये ख्वाहिश का इजहार किया है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वंस फॉर ऑल दिस शुड सेटल डाउन। और पार्टी पॉलिसी ये है कि शिबली फराज साहब ने परसों मेरे साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडियाला के बाद, जब मैं और वो शिबली फराज साहब, अपना असद कैसर साहब, हम जब खान साहब से मिल के आए तो हमने बाय प्रेस को बता दिया कि हमारा कोई मुज़ाकरात कहीं नहीं हो रहे, ना हमने किसी ये ख्वाहिश का इजहार किया कि हमारे साथ मुज़ाकरात हमें करने की ख्वाहिश है। नंबर 1। मैं आपको बता देता हूँ। शहरियार अफरीदी साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने अपने तई एक पर्सनल स्टेटमेंट दी थी कि जब कभी हमें बात करने की जरूरत पेश आएगी तो हम उन लोगों से बात करेंगे जो मैटर करते हैं। ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कि हम डायलॉग के लिए कोई इंतजार करें पैगाम का?
چیز میری عرض کیجیے، جو اگر فار ایگزامپل اگر کوئی ایسا پیغام آیا بھی صحیح تو خان صاحب نے پھر اس کے لیے، میں پھر کلیئر کر رہا ہوں، ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، جب کبھی ایسا پیغام آیا تو اس کے لیے خان صاحب نے 3 لوگوں کو نوٹیفائی کر دیا، شبلی فراز صاحب، عمر ایوب اور علی بن گنڈا پور، یہ 3 لوگ بات کریں گے، میرے پاس آئے گا اور پھر میں اپروو کروں گا، لیکن ایز آن دس پوائنٹ ان ٹائم ایگزیکٹلی اس وقت میں بتا رہا ہوں، ہمارے کوئی مذاکرات نہیں، نہ ہماری خواہش ہے، بلکہ میں نے اس دن جب پرسوں اڈیالہ میں خان صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب یہ بیک چینل ڈپلومیسی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اینڈ ہی واز ویری کینڈیڈ اینڈ کلیئر کہ مذاکرات کیا ہو سکتے ہیں، ہمارا کوئی مڈل گراؤنڈ ہی نہیں ہے، مڈل گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے کہ جو ہم سے ابھی مذاکرات خان کریں صاحب نے کہا ہے کہ 18 ماہ سے بات چیت کے لیے تیار ہوں، پھر آپ کے چیئرمین گوہر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پیغام نہیں آ رہا، آفریدی صاحب کہتے ہیں پیغام نہیں آ رہا۔ میری بات تو سن لیجیے، فار ایگزامپل میں نے کہا اس وقت تک ہمارے کوئی مذاکرات نہیں، نہ ہماری خواہش ہے، لیکن جب کبھی مذاکرات ان کی طرف سے ہوں گے ہم قوم کو اس میں کانفیڈنس میں لیں گے۔ لیکن خان صاحب نے ایک بات بڑی زبردست، خان صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا جی مڈل گراؤنڈ کیا ہوگا، جب بھی مذاکرات ہوں گے نا، کوئی ایک چیز ہے کہ میں سٹیپ بیک کروں وہ سٹیپ بیک، تو ہم سے جو اپوننٹ کیمپ ہے اس کی کیا ضرورت ہوگی، وہ کہیں گے جی خان صاحب آپ سیاست سے کنارہ کشی ہو جائیں یا ملک سے باہر چلے جائیں، جس پہ خان صاحب نے بڑا کلیئرٹی سے کہا تھا، اور میں انگریزی میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ انگریزی میں کہا تھا I will die but I will not compromise، میں کسی طور پہ کہیں کمپرومائز نہیں کر سکتا، یہ انہوں نے ضرور کہا تھا کہ جب کبھی مذاکرات ہوں گے کچھ ایشوز پہ جا سکتے ہیں، اور وہ کون سے تھے، میرے کارکنوں کی حراست، خواتین کے اوپر جو ناجائز پرچے کیے تھے وہ، اور تیسرا آف کورس ملٹری ٹرائلز میں ہمارے جو ورکرز پہ کیسز چل رہے ہیں، اس کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، اور یس لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ فیبری 8 کو جو الیکشنز میں دھاندلی کی گئی تھی، جو ایک بڑا ڈھونگ رچایا گیا تھا، اس کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے ان ایشوز پہ بات ہو سکتی ہے۔ باقی اگر وہ بات کرنا چاہیں کہ میرا کیا پولیٹیکل کریئر ہوگا یا میری ذات کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی میری ذات کو نفی کر دیں، دیٹ از ناٹ سم تھنگ کہ جو وہ ڈسکس کر سکے۔ اب ہیونگ سیڈ دیٹ، اب ایشو کیا آ رہا ہے، ایشو کیا آ رہا ہے کہ جی آپ کس سے بات کریں گے، آف کورس ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمیں پولیٹیکل لوگوں سے بات کرنی چاہیے، کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے اور ہر راشنل بندہ بھی یہی کہے گا، بٹ یو اینڈ می نو کہ جو اس وقت کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے پاس ہے کیا، میں بار بار کہتا ہوں کیا شہباز شریف صاحب کے پاس یہ طاقت ہے کہ اپنا انٹیریئر منسٹر لگائیں، اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جب محسن نقوی نیشنل اسمبلی میں آتا ہے تو ساری نون لیگ اس کی سیٹ کے گرد گرد گھوم جاتی ہے کہ صحیح یہ بھی کام کر دو وہ بھی کر دو، اور جیسے شہباز شریف آ جائے اس دن 10-12 سے زیادہ ایم این ایز نہیں آتے نیشنل اسمبلی، انہیں پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سو جو پاور لیس لوگ ہیں ان سے کیا بات کی جائے، اور فار ایگزامپل ایک دن ہم شہباز شریف سے پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب بات کریں گے تو میاں صاحب ہولڈ کریں، میں ادھر سے وہ کہتا ہوں میں پہلے اپروول لے کے آؤں، جو شخص اپنے آپ کو وزیر اعظم کی اتھارٹی یوز نہیں کر سکتا وہ ہم سے کیا بات کرے گا، تو جب کبھی بات ہوگی ان لوگوں سے جو آپ نے جو بھی بات کی نا، دس میک سینس کہ سب کو پتا ہے کہ پاور اصل میں ہے کہاں پہ، یا آپ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس حکومت ہے اگر وہ واقعی صرف پیادے ہیں یا ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے ان کے پاس ڈائیلاگ کا یا چیزیں طے کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے، تو جہاں اختیار ہے بات وہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی آج چلیں کلیریفائی کر دیا کہ ہمیں ابھی کوئی پیغام نہیں آیا، مذاکرات اس وقت نہیں ہو رہے، کہیں کوئی بات نہیں ہو رہی، خان صاحب نے خود کہا ہے کہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہاں سے پیغام آئے گا تو 3 لوگوں کی کمیٹی بن گئی ہے، اس پہ بات ہوگی، اور یہ چیزیں ہیں پہلے ان کو دیکھا جائے پھر بات آگے بڑھے گی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں، ہم نے دنیا میں ہسٹری میں یہی دیکھا ہے کہ اگر 2 ممالک کے درمیان جنگ بھی ہوتی ہے نا، جنگ، تو وہاں پہ بھی بات آپ نے ٹیبل پہ آ کے کرنی ہے، اس کی بھی کچھ شرائط پہلے طے ہوتی ہیں کہ دونوں طرف سے ہتھیار ڈالے جاتے ہیں، سیز فائر ہوتا ہے، رولز آف انگیجمنٹ طے ہوتے ہیں، پھر آپ ٹیبل پہ آتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے رولز آف انگیجمنٹ یہاں ہیں کہاں؟ اگر ایک طرف خان صاحب جو ہیں دی ٹیلی گراف کو، دی اکانومسٹ کو خط لکھیں گے، آرمی چیف پہ الزامات لگائیں گے، مجھے ہو گیا کچھ میری اہلیہ کو ہو گیا تو یہ ہوگا، یہ لوگ مجھے قتل کرانا چاہتے، یہ اتنی سخت باتیں اور اتنے الزامات کے ساتھ بات چیت کیسے ہوگی اون صاحب؟ اچھا دیکھیں، یہ تو آپ نے ایک سائٹ کی سٹوری سنا دی کہ ٹیلی گراف پہ جو چھپا، رولز آف انگیجمنٹ میں دوسری سائٹ کی سٹوری بھی سن لیجیے نا، کہ آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے خان صاحب نے کہا کہ بشرا آپا کی جو ہے زندگی ہے اس کو خطرہ ہے، ان کو زہر دیا گیا۔ اب یہ رولز آف انگیجمنٹ ہے، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سیز فائر ہونا چاہیے، کہ نہیں بات کرنی چاہیے، جو میسج ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بشرا آپا کی طبیعت خراب ہے اور ان کو زہر جو دیا ہے اس کے حوالے سے ہمارے کنسرن ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں خان صاحب سے تیسری دفعہ ملنے گیا، پہلی دفعہ گئے تو وہ آمنے سامنے تھے، دوسری دفعہ گیا تو درمیان میں ایک بہت بڑی میز ڈال دی، اور پرسوں جو ملاقات ایک بہت بڑا شیشہ لگا دیا، اس سے پہلے میڈیا سے وہ ملاقات کرتے تھے، میڈیا رپورٹنگ کرتا تھا، اب میڈیا کی ملاقاتیں بھی بند ہیں اور رپورٹنگ بند ہے، سو جو میسج ہمیں دوسری سائڈ سے آ رہا ہے وہ بھی کوئی اتنا فروٹفل نہیں ہے۔
سو رولز آف انگیجمنٹ بٹ اور دوسری سب سائڈ جو میڈیا سگنل سے کر رہی ہے ملاقاتوں کی وہ اجازت ویسے attitude کس ہے. کو رہی ہے؟ ماضی میں کسی سیاسی لیڈر کا ہی بتا دیں، میاں نواز شریف جیل میں تھے، مریم بی بی تھی، میاں کوئی نواز میڈیا شریف صبح سے ان کو لے جا کے کے رپورٹنگ میں نہیں فرض کر کروں رہا تھا. آپ کوٹ لکھپت چلی جائیں، ان کے وہاں پہ جو جیلر ہیں ان سے پوچھیں کہ میاں نواز شریف صبح 9 بجے سے ملاقاتیں میں شروع کرتے میڈیا تھے کی بات اور کر رہی ہوں، شام میڈیا 5 بجے تک رپورٹنگ کی پوری لیڈر بات کر رہی ہوں. یعنی کہ خان لاہور صاحب کے تو ضلع خود کا جو خط لکھ کونسلر رہے ہوتا ہیں، تھا وہ بھی ملاتا تھا. ان کے تو انٹرنیشنل جریدوں میں خطوط چھپ رہے ہیں. جی ویسے آپس کی بات ہے، اگر ایک شخص کو ملتان پاکستان کے اندر اگر اس کو یہ میڈیا سے بات کرنے کا اختیار نہ ہو کہ وہ اپنی بات ہی نہ کہہ سکے، میڈیا والوں کی رپورٹنگ بند کر دی جائے، اس کے نام کے اوپر بین کر دیا جی کہ بانی کہنا ہے، عمران خان نہیں کہنا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کتنے لوگوں کو سیم فیسلٹی ملتی ہے. یہ بات یہ کہنا ہو کہ ڈیلی ٹیلی گراف کی فیسلٹی آپ کو اور مجھے نہیں مل سکتی. الحمدللہ اللہ نے جتنا عمران خان کو نام دیا ڈیلی ٹیلی گراف کے جاپان کا کوئی میگزین بھی اس کو چھاپ دے گا، بیکاز وہ انٹرنیشنل لیول کا لیڈر ہے. اگر وہ اپنی وائس کو کنسرن کرنے کے حوالے سے لوکل میڈیا میں بات نہیں کر سکتا تو پھر کہا جائے گا؟ ڈو یو تھنک کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جائے اس سے پہلے کہ ابو شاپا کو کچھ ہو جائے، اس سے پہلے کہ اس کو کچھ ہو جائے، اس سے پہلے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہے نا وہ ان کو 10 سال کی سزائیں ہو جائے؟ ہی ہیز ٹو اسپیک آؤٹ ہز کنسرن. تو اس کو جو چینل ملے گا اس سے وہاں بات کر رہی ہے. آپ پاکستان میڈیا پہ پابندی ختم کر دیں، بٹ جب میڈیا وہ رپورٹنگ الاؤ کر دیں، اگر وہ آپ جو کے کچھ سنو چینل بول پہ آ رہے جائیں ہیں، گے. میں آپ کو بتاتی ہوں، جب ہمارا لوکل ڈومیسٹک میڈیا رپورٹ بھی کر رہا تھا تب بھی آئی ایم ایف کا خط آ چکا تھا، تب بھی دی اکانومسٹ کا ان کا خط آ چکا تھا. وہ پہلے لکھ چکے تھے، وہ ساتھ ساتھ وہ سلسلہ جاری تھا. بٹ خیر وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں چلیں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو وہ چلیں وہاں لکھ بھی رہے ہیں، کیا وہ چیز آپ کو، آپ کی جماعت کو، پاکستان تحریک انصاف کو آگے لے جا سکے گی، یا آپ لوگوں کے لیے مسائل اور کھڑے ہوں گے؟ اسی طریقے سے تحریک چلیں گی، اسی طریقے سے سڑکوں پر آئیں گے، ایسے پولیٹیکل سٹیبلٹی تو نہیں آئے گی جب تک بات نہیں ہوگی. اچھا دیکھیں، 2 طریقے ہوتے ہیں زندگی کو گزارنے کے. ایک ہوتا ہے آپ خاموش ہو کے گھگو گھوڑے بن جائیں اور جو کچھ آپ پہ ہو رہا ہے، جو انکارسریشن ہے، جو کوئی ظلم ہے، جو ایک بربریت ہے، اس کو چپ کر کے برداشت کرے ہوئے ایک مارے تو دوسرا گال آگے کر دیں. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا ہے کہ یو اسٹارٹ ٹیلنگ یور کنسرنز. ایٹ لیسٹ دیکھو زبان کی طاقت ہی ہمارے پاس، ہم لڑ تو نہیں سکتے کسی کے ساتھ نا، مطلب ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کسی سے لڑنے کی. ایک ہمارے پاس ہے گفتگو کرنے کی کہ ہم اپنے کنسرنز کو وائس کرنا شروع کر دیں. وائس کے لیے اخبار ہے، ٹی وی ٹاک شوز ہے. اگر اس پہ بھی ہے کسی زبان بندی کر دی جائے تو پھر ایک دن خبر ہی آئے گی نا کہ یہ ہو گیا. ہم اس کے لیے انتظار نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ جب دیکھیں ایک لاوا ہوتا ہے، جس طرح انسان ہے نا اس کے اندر بھی ایک لاوا پک رہا ہوتا ہے. جب تک اس کے اوپر وہ پکا رہے گا. آپ سے اگر میں پوچھوں اس وقت آپ کا خدشہ کیا ہے؟ خدشہ بہت سارے. میں اس دفعہ خان صاحب کو دیکھ کے آیا ہوں، مجھے کچھ اچھا فیل نہیں ہوا. پہلی دفعہ جو پولیس نے ہمارے ساتھ وہاں پہ جو زیادتی کی، جس طرح باڈی سرچ کیا گیا، مطلب ہماری آستینوں کو ایسے ایسے کھول کے دیکھ رہے تھے کہ شاید اندر کوئی کاغذ نہ چلا جائے. جس طرح وہ خان صاحب کو اندر لے آئے اور واپس لے کے گئے، مطلب آئی واز ناٹ ویری کمفرٹیبل. یہ میری تیسری ملاقات میں پہلی دفعہ نا مجھے ایک کنسرن فیل ہوا ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ رانگ ود دیٹ. کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ہے وہاں پہ جس کے حوالے سے نا پولیس اتنی زیادہ وہ ہے. 20 منٹ کی ملاقات، ہفتے میں ایک ملاقات 20 منٹ کے لیے پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ، اس میں بھی 10 لوگ سامنے کھڑے ہیں، کوئی کاغذ لکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یعنی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جی دنیا کا کوئی بہت بڑا دہشت گرد بیٹھا ہے، شاید اس کے منہ سے یہ زبان نہ لکھے جائے. سو آئی ہیو مائی کنسرن کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ اباؤٹ اٹ. سو مطلب اب انہوں نے اپنے کنسرنس کو اگر کسی طریقے سے ریز کر بھی لیا ہے، بجائے اس کو یہ کہنے کہ وہ چپ کر کے بیٹھا رہے اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو جائے. I don't think so that will work out for him and for the party as well. بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کیونکہ پھر یہ الزامات جو ہیں وہ آگے پارٹی کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. آپ لوگ اگر واقعی جو انتخابات میں دھاندلی کی بات کرتے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، جہاں جہاں پہ جو چیزیں ہیں ٹرائیبیونلز میں جائیں، عدالتوں میں جائیں، لیکن اس قسم کے الزامات سے بات آگے نہیں بڑھے گی. اچھا دیکھیں بات سنیں، ماحول ہمیشہ دونوں سائڈ سے بنتا ہے. پہلے تو آپ نے خود کہہ دیا کہ رولز آف انگیجمنٹ کیا ہوتے ہیں. جو رولز آف انگیجمنٹ، جو سگنل ہمیں جو مل رہا ہے بش آپا کی صحت کے حوالے سے، خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے، ان کی جو آزادی کے حوالے سے، وہ کوئی ایسے سگنلز ادھر سے بھی ٹھیک نہیں آ رہے. تو آبویسلی جب آپ کو اس طرح کے سگنل آئے تو پھر آپ نے بھی ویسے کرنا ہے. جس دن وہاں پہ کوئی ریلیکسیشن ہو جائے گی، ہمیں بش آپا کی صحت کے حوالے سے کچھ چیز کلیئرٹی آ جائے گی. بٹ ان کے اپنے جو شوکت خانم کے ڈاکٹرز نے جو رپورٹس دی ہیں میڈیا کو، وہ تو کچھ اور کہانی بتا رہی ہیں. وہ تو بہت کچھ اور بھی بتا رہی ہیں. یقین کریں وہ بات کرنے کا اس وقت شاید ماحول نہ ہو، بٹ اٹ از ناٹ رائٹ. کچھ چیزیں کچھ زیادہ ٹھیک نہیں جا رہی. دوسرا میں نے آپ کو جیسے کہا کہ خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے
جو ہماری پرسوں ملاقات ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے بھی نوٹ کی ہیں, وہ کچھ چیزیں نارمل نہیں چل رہی. سو دیر آر سم ایشوز دیٹ نیڈس اے لاٹ آف, جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور چیزیں اتنی نارمل اور ٹھیک نہیں جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت. اوکے, اگر محاذ آرائی کی طرف بات جاتی ہے, جو کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب آلریڈی کر بھی چکے ہیں کہ اسلام آباد آئیں گے, اسلام آباد پہ انہوں نے چڑھائی کی بات کی ہے, اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کی بات کی ہے, ان لوگوں کو جو حکومت ہے ان کو نکالیں گے باہر, اس کا انجام کیا ہوگا؟ اون عباس صاحب, آپ بڑے سین وائس رکھتے ہیں, آپ بڑی سینسیبل بات کرتے ہیں, یہ چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کے لیے, جس طرح وہاں سے بھی جواب مل گیا نا کہ اگر آئیں گے تو پھر وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے واپس نہیں جا پائیں گے. میں غرض کروں, جب پہلی دفعہ علی امین گنڈاپور ملنے کے لیے آیا تھا نا شہباز شریف صاحب کو, تو ہمیں بھی پسند نہیں آیا تھا, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جس پوزیشن میں وہ ہیں, آئی تھنک کوئی بھی سین آدمی یہی کرتا جو انہوں نے کیا. اس کے بعد ان کی افطاری کی خبر بھی آئی, تو ایٹ لیسٹ ریشنل مائنڈ, ریشنالٹی کے پی کے کی گورنمنٹ میں ایگزسٹ کر رہی ہے. جس طرح ہم آپ سارے میڈیا کہہ رہے تھے کہ جی علی امین گنڈاپور کو لگا کہ کیا میسج دے رہے ہیں, یہ تو ہاکش ایٹیٹیوڈ ہے, یہ کس طرح سگنل ہے, وہ سگنل اس طرح سے ٹرانسلیٹ نہیں ہوا جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اینڈ ریشنالٹی میں اس نے ہی پرووڈ ہمسیلف کہ وہ ایک بہت ہی وائز قسم کا سی ایم ہے. اب یہ جو دوسری اسٹیٹمنٹ ہے پبلک ایریا میں, obviously you know you get carried away جب آپ پبلک سینٹیمنٹ دیتے ہیں, you do not really mean that. So overall جو علی امین کا جو پوسچر ہے وہ بہت ہی mean that, but آپ لوگوں کو ایسا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا میڈیا کو. ابھی آپ کو ایسا نہیں لگتا اون عباس صاحب کہ آپ کے, چلیں خان صاحب جیل میں ہیں, ان کے بیانات کس طریقے سے میڈیا پہ آتے ہیں, ایک لیڈر جاتا ہے ان سے مل کے آتا ہے, وہ ایک کہانی بتاتا ہے, دوسرا جاتا ہے دوسری کہانی بتاتا ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن آپ لوگ جو آپس میں جو لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت جیلوں سے باہر ہے, اور خاص طور سے وہ جو پارلیمان کا حصہ ہے, آپ لوگوں کی آپس میں بھی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوتی ہے, آپ لوگ ایک اسٹریٹجی طے نہیں کر پاتے ہیں. میڈیا پہ بھی اگر آپ دیکھ لیں, شیر افضل مروت صاحب ہمارے پروگرام میں آتے ہیں, وہ ایک بات کرتے ہیں, دوسرے رہنما دوسری بات کرتے ہیں. جی آپ کا سوال ختم ہو گیا نا؟ جی جی ہاں جی. اچھا, یہ تھوڑا انفارچونیٹ ضرور ہے, اور یہ کسی کا نام لیے بغیر, اور یہ نیچرل بھی ہے. جب لیڈرشپ اوبیسلی جیل میں ہے, ہمارے لیڈر وہاں پہ, اور پارٹی کا اپنا ایک سسٹم چل رہا ہے, تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں. میرے جیسا بندہ جو خان صاحب کو مل کے آئے گا واپسی پہ, اگر روٹین میں ہو تو میں ویسے چھاتی چوڑی کر لوں گا کہ جی خان صاحب کو مل کے آ رہا ہوں, تو دو چیزیں میں بھی لگا دوں گا. یہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کو ایک اپریشیٹ بھی تو کرنا چاہیے کہ جب خان صاحب جیل میں تھے, ہم نے 8 فروری کا الیکشن اسی پارٹی نے لڑا, اسی کور کمیٹی نے لڑا. ہمارے پاس نشانات نہیں تھے, بلہ نہیں تھا, ہمارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ جو ہراسمنٹ ہو رہی تھی ہمارے نامینیشن پہ, پھر بھی تو 8 فروری کو ہم انقلاب لے کے آئے تھے. سو کہیں نہ کہیں اگر اس لیڈرشپ سے کوئی چیز اوپر نیچے ہو جاتی ہے مائنر سی, اتنا لیوریج تو ہمیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی ملنا بھی چاہیے. ہم آزاد سوچ کے مالک ہیں, ہر بندے نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے. جب ٹاک شو پہ جاتے ہیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں ایسی کوئی بات کر جاؤں جو اوبیسلی پارٹی پالیسی نہیں ہے, لیکن آئی گیٹ کیریڈ اوے کیونکہ میں انسان ہوں, تو مجھے اتنا لیوریج پولیٹیکل پی ٹی آئی کو اور اس لیڈر کو ملنا چاہیے. انسان ہے کہیں نہ کہیں, لیکن اوور آل اگر آپ دیکھا جائے 90% ہم ایز اے پولیٹیکل جماعت without our leader جو کہ ہمارا جیل میں بیٹھا تھا, I think PTI has had a wonderful job. اور اگر اس میں اتنی غلطی ہے تو اتنی تو معافی کی گنجائش میرے خیال آپ کو بھی ہمیں دینی چاہیے. چلیں بالکل نہیں, میں تو کہہ رہی ہوں آپ لوگ آپس میں کوارڈینیشن کریں تاکہ کوئی بات ہی ایسی نہ ہو نا جو جس پہ کوئی سوال اٹھا سکے, میڈیا بھی سوال اٹھانے کے آپ ان کو بھی موقع نہ دیں. چلیں, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ اون عباس صاحب فار جوائننگ اس آن دا شو. دنیا کے تمام بڑے شہر ٹریفک کے مسائل سے دوچار ہیں. پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد بھی دنیا کے دیگر شہروں سے مختلف نہیں. بڑھتی آبادی کے ساتھ ہمارے ٹریفک مسائل میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. 1972 کی مردم شماری کے مطابق اسلام آباد کی کل آبادی 2.5 لاکھ کے قریب تھی, جو آج بڑھ کر 2.5 ملین تک پہنچ چکی ہے. بڑھتی آبادی کے ساتھ شہر کے ٹریفک مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اپریل 2022 کے ریکارڈ کے مطابق اسلام آباد شہر میں 13 لاکھ سے زائد گاڑیاں رجسٹر ہو چکی ہیں, اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد آفس کے ریکارڈ کے مطابق ہر ماہ 2 سے 3 ہزار نئی گاڑیاں شہر میں رجسٹر ہو رہی ہیں. ٹریفک اور آبادی میں اضافے کے ساتھ اسلام آباد شہر کے مسائل میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. گزشتہ 10 سال کو اگر دیکھا جائے تو وفاقی حکومت اور اسلام آباد کی انتظامیہ بڑھتے ہوئے ٹریفک کے مسائل سے نمٹنے کے لیے شاہراہوں کی توسیع کے پروجیکٹ سے ساتھ پبلک بس سروسز میں بہتری لانے میں کوشاں ہیں. ٹریفک کے اضافے کے ساتھ اسلام آباد کے انتظامی امور میں بھی اضافہ نظر آ رہا ہے.
ایسے میں اسلام آباد ٹریفک پولیس کا کردار پہلے سے بھی بہت اہم ہو جاتا ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ کیسے اسلام آباد کے ٹریفک مسائل کو خوش اسلوبی کے ساتھ بہتر انداز میں حل کیا جا سکتا ہے۔ ٹریفک پولیس کو اسلام آباد کے شہریوں سے کیا شکایات ہیں؟ کیا ٹیکنالوجی اور پبلک ٹرانسپورٹ میں بہتری سے ٹریفک کے مسائل میں بہتری ممکن ہو سکتی ہے؟ اسلام آباد ٹریفک پولیس کے کردار پر بات کرنے کے لیے اور ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی ٹریفک محمد سرفراز ورک۔ بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ یہ بتائیے کہ اسلام آباد میں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اسلام آباد کے شہریوں کو، میرے جیسے لوگوں کو، ہمارے کیمرہ مین ہے، اسٹاف ہے، آپ کو انفیکٹ آپ کو شاید نہ ہو کیونکہ آپ کے ساتھ تو آپ کے اپنا اسٹاف بھی ہوتا ہے، روز متاثر کرتی ہے اور وہ ٹریفک ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اسلام آباد، جس کو کہا جاتا ہے کہ جی بڑا آرگنائزڈ ایک شہر ہے، بڑا پلانڈ سٹی تھا، وہاں پہ یہ ایشوز ہیں، تو نہ جانے باقی شہروں میں کیا حالت ہوتی ہوگی۔ ابھی اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے بڑا اچھا احاطہ کیا اسلام آباد کے جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں، اس کی پاپولیشن کی بات کر لیں یا روڈ ٹریفک کی بات کر لیں، تو جیسے یہ بہت چیزیں مینی فولڈ ٹائم انکریز ہوئی ہیں، انفارچونیٹلی جو ٹریفک کی ریسورسز ہیں وہ اس طرح انکریز نہیں ہوئی۔ جو اسٹرینتھ ہماری 2005-06 میں تھی آج بھی وہی ہے، اور اس کے علاوہ اس سے الائڈ ریسورسز بھی ساری وہی کی وہی ہیں۔ لیکن ان لمیٹڈ ریسورسز میں ہمارے اسلام آباد ٹریفک پولیس کے آفیسرز دن رات اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، بھلے وہ سردی ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، بارش ہو، آپ کو روڈز پہ نظر آئیں گے۔ اس کے وہ بھلے وی وی آئی پی موومنٹ ہو، بھلے وہ صبح کا رش آور ہو، جس کے دوران ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی کمیوٹرز ہیں، بھلے وہ اسکول جا رہے ہیں، بھلے وہ اپنے آفسز میں جا رہے ہیں، وہ ان ٹائم اپنے آفسز میں پہنچیں۔ وہاں پہ ہمارے بہت سے سور پوائنٹس بھی ہیں جہاں پہ کچھ انجینئرنگ کے فلاز بھی ہیں، کیونکہ اگر ہم ٹریفک کی بات کریں تو وہ 3 E's پہ بیس کرتی ہے۔ سب سے پہلا انجینئرنگ، پھر ایجوکیشن، پھر انفورسمنٹ۔ اور اچھی انجینئرنگ جو ہے وہ اچھی ٹریفک کا جو بہاؤ ہے اس کو برقرار رکھتی ہے۔ اس کے بعد ایجوکیشن، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا 92.4 FM بھی ہے، ہمارے ڈفرینٹ سوشل میڈیا جو ہمارے پیجز ہیں ان کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہماری ایجوکیشن ونگ ہے جو مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جاتی ہے، اور جو ہمارے فیوچر ہیں، ہمارے جو بچے ہیں ان کو جا کے ایجوکیٹ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم روڈ پہ بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے ٹریفک رولز کو فالو کرنا ہے، جس سے نہ صرف وہ سفر آپ کے لیے بھی آسان ہوگا بلکہ دوسرے روڈ یوزرز کے لیے بھی ہوگا۔ تو اوورآل جو ہے چیلنج جو ہے کافی بڑا ہے، لیکن ڈے ٹو ڈے اس کی مینجمنٹ جو ہے ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے انٹرسٹنگ نکتہ کہ ڈے ٹو ڈے، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز اگر یہاں ٹریفک زیادہ ہے تو شاید آپ زیادہ اہلکار وہاں پہ نظر آ جائیں گے، کہیں اور تعینات ہو جائیں گے اگر وہاں پر ٹریفک کا بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت اوور آل فلاز کیا نظر آتے ہیں کہ یہ چیز نہیں سامنے رکھی گئی؟ پارکنگ سپیسز مثال کے طور پہ نہیں ہیں، گاڑیاں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ پیرالل پارکنگ، ڈبل پارکنگ وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ساتھ ساتھ، کہ وہ بیسک فلاز کیا ہیں کہ آبادی بڑھی، ٹریفک بڑھی تو یہ چیزیں جو ہے متاثر ہو گئیں، یا یہ چیزیں وہ ہیں جن پر توجہ نہیں دی گئی؟ جی، جیسے کہ میں نے بات کی سب سے پہلے کہ جو انجینئرنگ ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے، اور اس کے اندر جیسے کہ آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے پارکنگ۔ اب ہم مارکیٹس میں جائیں تو جو جیسے ڈیزائن مارکیٹس کو کیا گیا تھا 1970s میں یا 80s میں، آج اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آج ہر مارکیٹ میں ہمیں پارکنگ پلازا کی ضرورت ہے، ہمیں ہر نئی بننے والی بلڈنگ یا ہر نیا بننے والا پلازا جو ہے اس کی بیسمنٹ میں پارکنگ کی جو سپیس ہے اس کی ضرورت ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس طرف دھیان نہیں دیا جا رہا۔ اور ابھی ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ جو ہمارے ابھی انٹیریئر منسٹر ہیں اور ہمارے چیف کمشنر اور ہمارے آئی جی اسلام آباد، وہ ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں، اور ہم بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ انجینئرنگ کے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں ان پہ کام ہوگا، جو کہ نہ صرف ٹریفک کے فلو کو حل کرے گا بلکہ پبلک کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ اچھا، ابھی میں یہ دیکھ رہی تھی، آپ نے، آئی ایم شیور اوبیسلی آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں اس چیز کا، یہ جو لندن کا کنجیشن چارج پلان 20 سال ہو گئے اس کی کامیابی کو، اب اس سے چیزیں کیا کیا بہتر آئیں کہ آپ نے ایک پلان بنایا کہ آپ کا جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا جو بس ٹریول ہے سینٹرل لنڈن میں 33% اس میں اضافہ ہو گیا، پھر جو لمیٹڈ ٹریفک انٹری زونز ہیں اس کے باعث ہم نے دیکھا کہ، اور ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ آپ کو صرف اور صرف الیکٹرک کارز کی اجازت ہے، سائیکلز کی اجازت ہے، وہ
ग्रीन एक कंट्री को करने के लिए, इस किस्म के कोई प्लान्स हमारे नज़र में हैं या आप लोगों की तरफ से काम शुरू हुआ है उन पे? जी बिल्कुल, इन पे हमारी डेलिब्रेशन चल रही है और पहले भी इस तरह के एक प्लान जैसे हैवी ट्रैफिक से रिलेटेड है कि हम सुबह रश आवर्स में और इवनिंग में रश आवर्स में हैवी ट्रैफिक का दाखिला जो है वो इस्लामाबाद में रोक देते हैं। इसी तरह ये जो लिमिटेड ट्रैफिक जोन और कुछ ऐसे जोन के जैसे सेंट्रल लंदन में आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो आपको चार्ज करते हैं, इस तरह के मॉडल पे भी हम काम कर रहे हैं। और आज हमारी बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुई है हमारे जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद। यहाँ पे जहाँ पे आप पैसे की बात करेंगे ना, वहाँ पे लोग कहेंगे देखो जी एक और टैक्स लग रहा है हम पे, एक और जगह से हमें लूटा जा रहा है कि पार्किंग के भी पैसे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन यही लोग डबल ट्रिपल पैसे बाहर जाके देंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे बात आती है कौम के मिजाज की कि हमारी कौम जब भी यहाँ पे किसी चीज़ की इन्फोर्समेंट की जाए तो वो गिला करती है, लेकिन वही बात कि फॉरेन कंट्रीज़ में वो रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो रूल है इसके पीछे जो रैशनल है वो पब्लिक फैसिलिटेशन है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करना मकसद नहीं होता। इसी तरह जो ट्रैफिक के फाइन्स हैं वो भी इसीलिए होते हैं कि आपको हम कंपेल कर सकें कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, वो भी रेवेन्यू जनरेट करना नहीं होता। अगर आप अच्छे शहरी बन जाएं, आप वायलेशन ना करें। ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि लोगों का मिजाज या माइंडसेट जो है, ऐसा क्या किया जाए कि ये मिजाज तब्दील हो। मिसाल के तौर पे हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे आएंगे तो शहरों के अंदर, किसी भी शहर के अंदर, लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद में चले जाएं, ओवर स्पीडिंग जहाँ मुमकिन हो सकेगी वहाँ नज़र आ रही होगी, लेकिन एक डेटरेंस मोटरवे पे जब जो लाहौर जा रहे हैं आपको पता है अच्छा आगे वो पुलिस वाला खड़ा होगा जी, कैमरा लगा होगा, 120 कर देंगे फ़ौरन। वो डेटरेंस कैसे कायम की जाए? देखें यहाँ पे डेटरेंस अभी तक जो हम कर रहे हैं विजिबल प्रेजेंस ऑफ पुलिस है कि हम जो भी वायलेटर है उसको रोकते हैं। और इसी तरह अभी जैसे मोटरवे है, मोटरवे पे उनको पता है सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट है। सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट आप दीगर भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में देख लें, वहाँ पे एक ट्रैफिक सार्जेंट जो है वो पूरी लाइन उसने रोकी होती है ट्रैफिक की और कोई बंदा उसको जंप नहीं कर रहा होता। लेकिन यहाँ पे वो जंप करते हैं और क्यूज़ तोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट जो है वो डिबेटेबल है। सिर्फ और सिर्फ मौके पे उसका फ़ाइन हो जाना वो ऐसी एक पनिशमेंट है जो आप वायलेटर को कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल इश्यूज़ हैं जिनके बारे में हमें बात करने की ज़रूरत है। इवन कि हम उनके लाइसेंसेस भी कैंसिल कर रहे हैं जो रिपीटेड वायलेटर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एज ए नेशन हमारा एक लॉ को फॉलो करने का एक मिजाज डेवलप नहीं हो पा रहा। बहुत सारी मिसाल है रोड पे, मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि आप कोई वायलेशन कर रहा हो, ट्रैफिक पुलिस वाले उसको रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं रुकता, चले जाते हैं। ई चालान से कितना फ़र्क पड़ा है? जो आपके सेफ सिटी कैमराज हैं कि लोगों को फौरी तौर पे आप नहीं भी रुके तो भी आपको चालान पे करना है। आपको लगता है कि इन चीज़ों से या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कोई बेहतरी आई है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये डेटरेंट्स हैं जो आप लोगों को वायलेशन करने से रोकते हैं। विजिबल प्रेजेंस के बाद ये सेफ सिटी कैमरास जो हैं इनके ई चालान से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ रही है। अब ऐसे लोग जो ये समझते थे कि रात को जी इस सिग्नल पे तो ट्रैफिक सार्जेंट नहीं खड़ा तो हम जंप कर जाते हैं, उनको घर पे जब चालान पहुंचता है और दूसरा आपको पता है वो पिक्टोरियल एविडेंस के साथ पहुंचता है, तो जब वो पहुंचेगा अगर बच्चा कर रहा है उसके पेरेंट्स को पता चलेगा तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी उससे बाजपूछ तो करेंगे। तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डेटरेंस क्रिएट हुई है। अभी हमने आपको पता है इंटीग्रेशन भी कर दी है क्रिमिनल रिकॉर्ड की और वायलेटर्स की अपने लाइसेंसिंग सिस्टम के साथ। हमारे पास अगर कोई शख्स लाइसेंस बनवाने आता है और उसके अनपेड चालान है जो कि ज़्यादातर ई चालान होते हैं और या उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसे फौरी तौर पे बताया जाता है और जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो की जाती है। उसकी वजह से भी एक जो है डेटरेंस क्रिएट हो रही है। तो बेसिकली ये सारे के सारे वो मीडियम्स हैं जिनके ज़रिए हम तो उसको क्राइम तस्वर किया जाए। बहुत सारे लोग जब बाहर वीज़ा एप्लीकेशन भर रहे होते हैं तो पहला सवाल होता है कभी कोई क्राइम या कोई वायलेशन की है लॉ की तो वो रिकॉर्ड में आना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। एक सवाल, क्योंकि इस्लामाबाद के आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस माई बर्थ, सो मैंने वो देखा है बचपन से कि किस तरीके से इस्लामाबाद की सड़कें वीरान हो जाती थी ईद के दिनों में। कुछ पब्लिक हॉलीडेज़ आते थे, आधे से ज़्यादा लोग यहाँ से चले जाते थे। अब मिसाल दे रही हूँ सिर्फ ईद पे जो रश होता है वो और ऑब्वियसली बाहर से आए हुए लोगों का होता है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, आपके KPK से हैं, कश्मीर से हैं, तमाम लोग। फिर मरी को बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो जो इंसिडेंट हुआ है तब से ट्रैफिक एक लिमिटेड ही जा सकती है। वो लोग यहाँ आ जाते हैं, वो डाइवर्ट हो जाते हैं। उसका क्या कर रहे हैं आपके? यहाँ पे भी देखा जाए कि भाई इस्लामाबाद में अब इससे ज़्यादा गाड़ी की गुंजाइश नहीं है, बंद कर दी जाए एंट्री।
بالکل ایسے ہی ہے. ابھی جو ریسنٹ عید گزری ہے اس پہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مری کی جیسے ہی لمٹ پوری ہوئی انہوں نے بلاک کر دیا. وہ سارے کا سارا جو ٹریفک کا رش تھا وہ اسلام آباد میں مختلف جگہ پہ ڈائیورٹ ہو گیا. کوئی لیک ویو پارک میں آ گیا, کوئی دامنے کو کی طرف چلا گیا. ایون کہ اس بار ہمیں دامنے کو میں بھی جب ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ اوپر چلے گئے ہیں تو اس کی انٹری ریسٹرکٹ کرنی پڑی کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ بن جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے ایک تو ہمیں پلاننگ چاہیے, انجینئرنگ چاہیے, دوسرا لوگوں کو جو ہے تھوڑا سا اپنا ڈیوٹی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص نے ایک خاص جگہ پہ جانا ہے. یہاں پہ ملٹیپل پلیسز ہیں, بہت سے پارکس ایسے ہیں جہاں پہ آپ دیگر جگہوں پہ بھی جا سکتے ہیں, لیکن وہ ایک پبلک کا ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم نے یہی جانا ہے. تو اس کے بارے میں ہم جو ہے اویئرنیس کرتے ہیں لوگوں کو, پہلے ہم ایڈوانس میں انفارمیشن دیتے ہیں کہ یہاں پہ رش ہوگا, یہ الٹرنیٹ روٹس ہوں گے, آپ یہاں سے اپنا راستہ اپنا لیں. اور اس کے علاوہ ہمارا جو FM 92.4 ہے اس پہ بھی ٹائم ٹو ٹائم ہمارا چل رہا ہوتا ہے, یعنی کہ ایڈوائزری ہم ساتھ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہاں ٹریفک زیادہ ہے, یہ روڈز چوک. بالکل, لیکن انفارچونیٹلی پبلک جو ہے وہ اپنے پلان کے مطابق چلتی ہے, تو پھر ہم اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں. لاسٹلی جاتے جاتے بھی بتائیے گا کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, خاص طور سے اگر ہم بزرگ شہریوں کی بات کرتے ہیں, ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے کیا معاملات ہیں؟ لوگوں کو بہت لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے, قطاریں بہت زیادہ. آپ کا جو F6 والا فیسیلیٹیشن سینٹر ہے وہاں پہ بھی اب لوگوں کا بہت رش ہونا شروع ہو گیا ہے کہ رینیول کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی اور معاملے کے لیے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے کیسے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل, جیسے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ویژن ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں, تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ملٹیپل آپشنز جو ہے وہ اپلیکینٹس کو دیے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے سینٹر پہ آنا چاہتا ہے وہاں آ جائے, فیسیلیٹیشن سینٹر پہ آنا چاہتا ہے وہاں آ جائے. پھر ہمارا موبائل فیسیلیٹیشن سینٹر ہے وہ ہم اس کا شیڈول پبلک کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے وہ کروا لیں. اس کے بعد ہم نے ITP فیسیلیٹیشن آن ویلز کے نام سے سروس شروع کی ہے جو کہ مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جاتی ہے. وہاں پہ جو بچے ہیں, جو فیکلٹی ہے, ان کے لائسنس لرنر بھی ایشو کرتے ہیں, رینیول اور ڈپلیکیٹ بھی ایشو کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے 70 ایئر سے زیادہ ایج کے سٹیزنز ہیں, سینئر سٹیزنز ہیں, جیسے کہ اس دن فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر نے اعلان بھی کیا ہے, وہ اگر ہمیں کال کریں تو ہماری وین ان کے گھر پہ جائے گی, ان کے ٹائم پہ ان کی سہولت کے مطابق بالکل وہاں پہ جائے گی, ان کا پروسیس کمپلیٹ کرے گی. اس کے علاوہ ہمارے ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو آن لائن رینیول اور آن لائن ڈپلیکیٹ کا آپشن بھی جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے. اور ابھی بہت ساری جو IT انٹرونشنز ہے وہ ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تاکہ پبلک گھر پہ بیٹھے ہوئے اپنا لائسنسنگ کا پروسیس کمپلیٹ کرا سکے. اور اس کے پیچھے ریشنل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ لائسنس بنوائیں, بجائے اس کے کہ بغیر لائسنس کے وہ گاڑی چلائیں اور وہ ایک وائلیشن کریں. اور سب سے بڑی بات کہ ابھی کسی شخص کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں اسلام آباد کا رہائشی نہیں ہوں تو میں یہاں سے لائسنس حاصل نہیں کر سکتا. ابھی ہر پاکستانی اسلام آباد سے اپنا لائسنس حاصل کر سکتا ہے. چلیں, آئی ہوپ کہ یہ جو آپ نے آگے انیشیٹوز کا بھی ہمیں نظر آئے اور ٹریفک کے معاملے میں بھی اسلام آباد ہمیں ماڈل سٹی نظر آئے. اسرائیل کے ہاتھوں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی بے بس. امریکہ اسرائیل کے دفاع میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اپنے ہی بنائے ہوئے عالمی اداروں کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں مصروف ہے. گزشتہ 7 ماہ کی اسرائیلی جارحیت کے دوران ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا حال دیکھ چکے ہیں. سلامتی کونسل مکمل طور پر بے بس ہو چکی ہے. سلامتی کونسل کے بعد امریکی ادارے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو بھی بے وقت کرنے میں مصروف ہیں. مغربی میڈیا رپورٹس اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ اسرائیلی حکام انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی بدلتی ہوئی پوزیشن سے خاصے گھبرائے ہوئے ہیں. غزہ میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے مرتکب اعلیٰ اسرائیلی فوجی افسران اور سیاسی قائدین پر فرد جرم عائد کرنے کے ساتھ ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے جا سکتے ہیں. اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسی ہفتے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا اندیشہ ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عالمی عدالت پر دباؤ بڑھائے تاکہ مزید کارروائی کو روکا جا سکے. وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد اسرائیلی قیادت انٹرنیشنل کورٹ کے ممبر ممالک میں نہیں رہ سکے گی. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے وارنٹ گرفتاری 2014 میں ہونے والے اسرائیلی مظالم سے منسلک ہیں. رواں ہفتے پیر کے روز اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ عالمی عدالت کو ان کے اور ان کی حکومت کے سینئر عہدیداروں کے خلاف کارروائی سے روکے. 2014 میں اسرائیلی افواج کی فوجی کارروائی کے دوران 2000 سے زائد
79 फलस्तीनी शहीद हुए थे। इसराइली वॉर काबीना के दबाव में अमरीकी कांग्रेस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को धमकाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अमरीकी कानून साजों ने इंतबाह जारी करते हुए खबरदार किया है कि अगर हेग में आलमी अदालत ने इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया तो सख्त नताइज का सामना करना पड़ सकता है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने मुतालबा किया है कि अगर आलमी अदालत फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम में किरदार पर सीनियर इसराइली ओहदेदारों के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करती है तो जवाबी कार्रवाई की जाए। अमरीकी मेंबर पार्लियामेंट ब्रैड शर्मन ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि अगर आलमी अदालत ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और दीगर सीनियर इसराइली हुकाम की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए तो नताइज के लिए तैयार रहें। 14 मरतबा कानून साज रहने वाले ब्रैड शर्मन का कहना है कि अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट गिरफ्तारी के वारंट जारी करेगा तो आलमी अदालत अपनी पोजीशन को मुतनाज़ बनाएगी और इसकी हैसियत एक कैंगरू कोर्ट से ज़्यादा नहीं रहेगी। अमरीकी सदर बाइडन को आलमी अदालत की कार्रवाई की मजम्मत करनी चाहिए और मैं जानता हूँ कि कांग्रेस ऐसे मज़हका खेज फैसले के नताइज के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाएगी। अमरीकी कांग्रेसमैन रिची टोरेस ने अपने पैगाम में कहा है कि गजा में जंग की नाकाबिले तरदीद वजह हमास है। ICC इसराइल को कैसे निशाना बना सकती है जैसे 7 अक्टूबर हुआ ही नहीं। वारंट गिरफ्तारी जारी करने का मतलब दुनिया की वाहिद यहूदी रियासत को मुजरिम करार देने का अमल कहलाया जाएगा। दहशतगर्दी की खिदमत में आलमी कानून को हथियार के तौर पर इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान एली स्टेफेनिक ने भी कुछ इसी किस्म का बयान जारी किया, जिसमें उनका कहना था कि वहशियाना दहशतगर्दी के खिलाफ अपने दिफा के लिए मशरिक़ वस्ता की वाहिद जमहूरियत को सज़ा देने की कोशिश हमास की हिमायत के मुतरादिफ होगी। अमरीकी सेनेटर जॉन फेटरमैन ने अपने बयान में कहा है कि इसराइली सरबराह के खिलाफ मुकदमा चलाने की कोशिश करना ICC की अदालती और अखलाकी हैसियत के लिए एक शदीद धचका होगा, इसलिए अमरीकी सदर बाइडन को मुदाखलत करनी होगी। अमरीकी हाउस स्पीकर माइक जॉनसन का कहना था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसराइल पर कोई दायरा इख्तियार नहीं रखती। मुमकिना वारंट गिरफ्तारी को बेबुनियाद और नाजायज़ करार देते हुए मजीद कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इक़दामात अमरीकी सलामती को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में 2014 में होने वाले इसराइली मजालिम ज़ेर बहस हैं। अभी 7 अक्टूबर के बाद होने वाली नस्लकुशी की कार्रवाई ज़ेर बहस नहीं आई, जहां गुज़श्ता 7 माह की कार्रवाई के दौरान 34,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेट और कांग्रेस के मेंबरान क्यों फ़लस्तीनी अवाम पर ढाए गए जुल्म जबर से बेखबर हैं? क्या फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकुशी उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती? सलामती काउंसिल के किरदार को मुतनाज़ा बनाने के बाद अमरीका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को भी मुतनाज़ा बनाना चाहता है। आज फिर दुनिया एक नए आलमी निज़ाम की तलाश में है। अमरीका के अंदर तलबा की तहरीक और मुजाहरे इस बात के शाहिद हैं कि अमरीका अपने हाथों से अपने ही बनाए निज़ाम को ख़त्म कर चुका है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.